बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नबी अल्लाह। मोहतरम नाजरीन अस्सलामु अलैकुम। नाजरीन मोहतरम, ये वीडियो दरअसल तिश्नगान मार्फत व इल्म की तिश्नगी का एक लतीफ़ अजाला है। जिन अफराद को हज़रत गौस आज़म रहमतुल्लाह के नाम और तरीक़त में उनके तसर्रुफ़ की शोहरत से थोड़ी बहुत वाक़फ़ियत है, उन्हें इस हकीकत का इल्म है कि आप रहमतुल्लाह अलैह किस कदर आली दिमाग, ज़ीरक, तबाह, इस्तदराक और इरफान के हामिल और कितने बड़े मोतबर आलम थे। इसलिए वीडियो को आखिर तक इंतहाई अदब व एहतराम के साथ देखें, क्योंकि ये तमाम वाक़यात, हिकायात और शादात मुख्तलिफ़ कुतब से लिए गए हैं। इसलिए अगर पढ़ने में और आप मोहतरम नाजरीन को सुनाने में कोई कमी कोताही हो जाए तो अल्लाह पाक के हुजूर माफ़ी के तलबगार हैं। एक बज़्म पाक में हजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह ने मुर्दा की हकीकत का इंकशाफ करते हुए इरशाद फरमाया, ए अहले सरवत, अल्लाह की नेमतों पर शुक्र अदा करो, वरना वो नेमतें तेरे हाथ से ले ली जाएंगी। और अदाए शुक्र से नेमत के बाजू तराश दे, वरना वो नेमत तेरे पास से उड़ जाएगी। जो अपने परवरदिगार की तरफ से मरा हुआ है वो मुर्दा है, अगरचे दुनिया में उसका जिंदा में तस्वर किया जाता है। उसकी ज़िंदगी उसे क्या नफ़ा देगी जबकि वो उसकी ख्वाहिशात और लज्जात और फजूलियात नफसानिया की हासिल करने में सर्फ करेगा। ऐसा शख्स हकीकत में मुर्दा है, अगरचे सूरत में मुर्दा ना भी हो। एक बज़्म आलीशान में हजूर शहनशाह बगदाद ने इरशाद फरमाया, ऐ अल्लाह, तू हमको अपने साथ जिंदा रख और अपने गैर से हमको मौत दे दे, आमीन। ऐ उम्र के बूढ़े तबीब के बच्चे, तू कब तक दुनिया की फजूलियात के दर पे अपनी तबीयत के बचने से दौड़ता रहेगा? तूने इस दुनिया को अपना सबसे बड़ा मकसद बना लिया है। क्या तू ये नहीं जानता कि तेरा मकसूद वो है जो तुझे गम में डालता है, और तहकीक तू उसका बंदा है जिसके हाथ में तेरी लगाम है। बस अगर तेरी लगाम दुनिया के हाथ में हो तो उसका बंदा है, और अगर तेरी लगाम खुदा के हाथ में हो तो फिर तू खुदा का बंदा है। और अगर तेरी लगाम तेरी ख्वाहिश के हाथ में है तो फिर तू अपनी ख्वाहिश का बंदा है। अगर तेरी लगाम मखलूक के हाथ में है तो फिर तू मखलूक का बंदा है। इसलिए तुझे नज़र करनी चाहिए कि तूने अपनी लगाम किसके सपोर्द की है। ज़्यादातर तो तुम वही हैं जो दुनिया की ख्वाहिश रखते हैं, और बहुत कम तुम में हैं जो आखरत के ख्वाहिशमंद हैं। और शाज़ो नादर तुम में से वो हैं जो दुनिया और आखरत के मालिक की ख्वाहिशमंद हैं। तो ऐसों ही की सोबत हुस्न अदब के साथ इख्तियार करो, और उनसे झगड़ा न कर और ना ही उनका नुकसान कर, वरना तू नुकसान उठाएगा। उनके साथ गुस्ताख न बन, वरना हलाक हो जाएगा। एक बज़्म पाक में हजूर शहनशाह बगदाद ने अमल की हकीकत का इंकशाफ करते हुए फरमाया, ऐ साहिब अकल, अकल से काम लो। तुम तो अपने आमाल से अल्लाह ताला के साथ दुश्मनी कर रहे हो। उसके नज़दीक तुम्हारे आमाल मच्छर के पर के बराबर भी कदर नहीं रखते। अलबत्ता अगर तुम अपनी खलवतों और जलवतों में तमाम हालतों में मुखलिस बन जाओ तो कुछ मर्तबा पा सकते हो, ऐसा ख़जाना जिसके लिए फ़ना नहीं। सच्चाई और अखलास और खौफ इलाही और उससे उम्मीदवारी और उसकी तरफ हर हाल में रुजू करना है तो ईमान को लाजिम पकड़ो। वो तुझे औलिया अल्लाह से मिला देगा। जब तुम उनमें से किसी एक को भी पा लो तो फिर तो अपना बाजू उसकी तरफ झुका दो और अपनी हालत को उसके सपुर्द कर दो, और फिर उससे किसी किस्म का झगड़ा ना करो। चुप हो जाओ और अपनी बेअदबी से उसे नुकसान न पहुंचाओ। ऐसी चीज से सकूत करना जिसका तुझे इल्म नहीं है और जिसे तू जानता हो उसका मानना ही इस्लाम है। एक बज़्म पाक में हजूर गौसुल सकलैन रहमतुल्लाह अलैह ने ज़ईफ़ी उल यकीनी की हकीकत का इंकशाफ करते हुए फरमाया, ऐ ज़ईफ़ उल यकीन, न तेरे पास दुनिया है और न आखरत, और ये सब तेरी अल्लाह ताला के साथ बेअदबी और उसके औलिया, अब्दाल और अम्बिया करामत पर तोहमत लगाने की वजह से है, जिनको अल्लाह तबारक व ताला ने अम्बिया अलैहिस्सलाम का क़ायम मकाम बना दिया है। उन पर वही बोझ रख दिया है जो कि अल्लाह के नबी और सिद्दीकों पर रखा था। अम्बिया कराम के इल्म व अमल को उन्हीं के जवाज़ फरमा दिया है। उनको उनके नफूस और ख्वाहिशात से फनाह करके अपने साथ मौजूद कर लिया है और अपनी हुजूरी में उनको जगह मरहमत फरमा दी है। उनके दिलों को मासवा अल्लाह से पाक कर दिया है, और दुनिया को आखरत और तमाम मखलूक उनके कब्ज़े में दे दी है। उनको अपनी कुदरत दिखा दी है और उनको अपना इल्म व हिकमत सिखा दिया है, और अपनी ताकत और कुव्वत अता फरमा दी है। उनको खुदाई कुव्वत से
ہے ان کو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کہنا صحیح ہے، وہ اس قول میں سچے بنے۔ بس انہوں نے اپنی اور مخلوق کی تمام طاقتوں اور قوتوں کو فنا کر دیا۔ ایک بزم پاک میں شہنشاہ بغداد نے قضاء الہی کے ساتھ راضی رہنے کی حقیقت کا انکشاف کرتے ہوئے فرمایا، اے غلام، قضاء الہی کے ساتھ راضی رہنا دنیا حاصل کرنے سے جو کچھ منازعات الہی کے ساتھ ہو بدرجہ اچھا ہے۔ اے غلام، قضاء الہی کے ساتھ راضی رہنا دنیا حاصل کرنے سے جو کہ منازعات الہی کے ساتھ ہو بدرجہ اچھا ہے۔ قضاء الہی پر راضی رہنے کی شیرینی صدیقین کے دلوں میں تمام شہوات اور لذات کے حاصل کرنے سے زیادہ شیریں ہے۔ ان کے نزدیک تو یہ تمام دنیا اور معافیہ سے زیادہ شیریں ہے، کیونکہ وہ فی جملہ تمام حالتوں میں باوجود مختلف حالات کے انہیں خوش عیشی میں رکھتی ہے۔ ایک بزم عالی شان میں حضور غوث پاک نے اب زبان کو حقیقت کا انکشاف کرتے ہوئے فرمایا، اے غلام، تو لوگوں سے علم و عمل اور اخلاق کی زبان سے بات کیا کر، ایسی زبان سے جو بلا عمل ہے بات چیت نہ کر، کیونکہ وہ تجھے اور تیرے پاس بیٹھے والوں کو کچھ نفع نہ دے گی۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، علم عمل کو پکارتا ہے، پس اگر وہ اس کے بلانے پر آ جاتا ہے تو فبہا، ورنہ علم رخصت ہو جاتا ہے، علم کی برکت چلی جاتی ہے اور اس کی حجت تم پر باقی رہ جاتی ہے۔ ایک بزم حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، اے غلام، تو اپنے احوال و اعمال پر تکبر کرنے سے بچتا رہے، کیونکہ یہ اپنے صاحب کو سرکشی میں ڈالنے والا اور اس کو خدا کی نظر میں گرا دینے والا ہے۔ تو مخلوق کو واز سنانے اور ان سے قبولیت پر فرفتہ ہونے سے بچتا رہے، اس کو پسند نہ کر، یہ تیرے لیے نقصان پہنچانے والی ہے نہ کہ نفع پہنچانے والی، اور تو ایک کلمہ بھی نہ کہے یہاں تک کہ تیرا معاملہ درست ہو جائے اور تیرے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یقینی امر صادر ہو جائے۔ تو لوگوں کو ایسی حالت میں کہ ابھی تو نے ان کے لیے کھانا بھی تیار نہیں کیا ہے اپنے گھر کی طرف سے کیسے دعوت دیتا ہے؟ یہ اولاً بنیاد کی حاجت مند ہے، اس کے بعد عمارت بنے گی تو اولاً اپنے قلب کی زمین کو اس وقت تک کھودتا رہے کہ اس میں حکمت کا چشمہ جوش مارنے لگے۔ ایک مجلس عالی میں حضور غوث رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، اے غلام، تجھ پر افسوس ہے کہ تو جھوٹ بولتا ہے، دعوت و حصول رضا کا کرتا ہے اور تیری حالت ایک مچھر اور ایک لقمہ اور ایک کلمہ اور ذرا سی آبرو چلے جانے سے بدلتی رہتی ہے۔ تو جھوٹ نہ بول، نہ میں جھوٹ کو سنوں گا اور نہ میں اس پر عمل کروں گا اور نہ میں اس پر تیری تصدیق کروں گا۔ مخلوق میں سے چند ہی افراد ہوتے ہیں جن کے دلوں کو الہام کیا جاتا ہے، مخصوص کلمات ان کی طرف ڈال دیے جاتے ہیں، بھلائی پر ان کو خبردار کیا جاتا ہے اور اسی پر ٹھہرا دیے جاتے ہیں۔ ایسا کیوں کرنا ہوگا؟ وہ تو تمام اقوال و افعال میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیرو ہوتے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر ظاہراً وحی بھیجی گئی تھی اور ان کے قلوب کی طرف باطنی وحی بھیجی جاتی تھی، کیونکہ اولیاء اللہ حضور کے وارث اور تمام احکام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار ہوتے ہیں۔ اگر تو ایسی فرما برداری کو درست و صحیح طریقے سے حاصل کرنا چاہتا ہے تو موت کو زیادہ یاد کیا کر، کیونکہ موت کا ذکر تیرے نفس و خواہش اور تیرے شیطان اور تیرے دنیا سے الگ ہونے پر تیرا مددگار بن جائے گا۔ جس نے موت سے نصیحت نہ لی، پس اس کے لیے نصیحت کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تیرے لیے نصیحت کرنے کو موت کافی ہے، اگر تو رغبت کرے اور بے رغبتی تیرا مقسوم حصہ تجھے ضرور پہنچے گا۔ ایک بزم پاک میں شہنشاہ بغداد نے استاد کی حقیقت کا انکشاف کرتے ہوئے فرمایا، اے جاہل، تو جہالت چھوڑ، علم پڑھ، بتحقیق تو نے خود لکھنا۔ ایک بزم پاک میں شہنشاہ بغداد نے استاد کی حقیقت کا انکشاف کرتے ہوئے فرمایا، اے جاہل، تو جہالت چھوڑ، علم پڑھ، بتحقیق تو نے خود سیکھنا پڑھنا چھوڑ دیا اور تعلیم دینے میں دوسروں کو مشغول ہو گیا ہے۔ تو مشقت نہ اٹھا، تجھے اس سے کچھ فائدہ نہ ہوگا اور نہ کوئی تیرے ہاتھ پر فلاح پا سکے گا، کیونکہ جو خود اپنے نفس کا معلم اور استاد نہیں ہو سکتا، پس وہ دوسروں کا استاد کیسے بنے گا؟ ایک بعض پاک میں حضور غوث پاک نے ارشاد فرمایا، اے قوم، تم اللہ کی قدرت کو عاجز نہ سمجھو، وہ قادر اور عزیز ہے، وہ تم کفار میں شامل ہو جاؤ گے۔ تم احکام الہی پر عمل کرو تاکہ یہ عمل تم کو علم سے ملا دے، پس جب تمہارے پاس علم محقق ہو جائے تو تم قدرت کو دیکھ لو گے۔
ایک بزم پاک میں حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے قلب کی نورانی حقیقت کا انکشاف کرتے ہوئے فرمایا، دل کی نورانیت اللہ تعالیٰ کے نور سے ہے، اور اسی لیے حضور نبی کریم رحمۃ اللہ العالمین نے ارشاد فرمایا، سچے مومن کی دانائی اور شناخت سے ڈرو۔ اے فاسق، تو سچے ایماندار سے ڈر اور اس کے پاس ایسی حالت میں نہ جا کہ تو اپنے گناہوں کی نجاست میں لتڑا ہوا کیوں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نور سے تیری اسی حالت کو جس میں تو مبتلا ہے دیکھتا ہے، اور مومن تیرے شرک و نفاق کو دیکھتا ہے، وہ تیری اندرونی حالت کو جو تیرے کپڑوں کے نیچے پوشیدہ ہے دیکھتا ہے، اور وہ تیری رسوائیوں اور برائیوں کی دیکھتا ہے۔ ایک بزم میں شہنشاہ بغداد نے فلاح کی حقیقت کا انکشاف کرتے ہوئے فرمایا، جو شخص اہل فلاح و بزرگ آدمی کو نہیں دیکھتا فلاح نہیں پاتا، تو سراسر ہوس بنا ہوا ہے، اور تیرا ملنا جلنا اہل ہوس سے ہی ہے۔ کسی سائل نے سوال کیا کہ یہ اندھا پان کب تک؟ پس جواب پایا کہ اس وقت تک تو کسی حبیب کے پاس جائے اور اس کی آستانہ پر تکیہ لگا کر بیٹھ جائے، اور تیرا ذہن اس کے بارے میں اچھا ہو، اور تو اپنے دل سے اس کی تہمت دور کر دے اور اپنی اولاد کو لے کر اس کے دروازے پر بیٹھ جا اور اس کی دوا کی کڑواہٹ پر صبر کرے۔ بس جب تو یہ کر لے گا تیری دونوں آنکھوں سے اندھا پان دور ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ کے سامنے ذلیل ہو جا، خود کو اس کے سامنے جھکا دے اور اپنی حاجات اس کے سامنے پیش کر، اور کسی عمل کو اپنے نفس کے لیے شمار نہ کر، اس سے قدم افلاس پر جا کر ملاقات کر، اپنے اوپر مخلوق کے دروازوں کو بند کر لے اور اپنے خدا کے درمیان میں دروازہ کھول لے، اور اپنے گناہوں کا اقرار کر اور اس کی اطاعت میں اپنی قصورداری کا عذر پیش کر، اور اس بات کا یقین کر لے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ضرر پہنچانے یا فائدہ دینے والا، عطا فرمانے والا، منع کرنے والا نہیں ہے۔ بس اس وقت تیرے قلب کی آنکھوں کا اندھا پن جاتا رہے گا اور آنکھ روشن ہو جائے گی۔ ایک بز پاک میں حضور غوث پاک نے شان فقر کی حقیقت کا انکشاف کرتے ہوئے فرمایا، اے غلام، شان فقر موٹے کپڑوں کے پہننے اور برے کھانا کھانے میں نہیں ہے، شان فقر تو زہد و قلب میں ہے۔ اولاً سچا عاشق صوف اپنے بطن کو پہناتا ہے، پھر وہ اس کے زہر ہونے کی طرف بڑھتا ہے۔ اولاً وہ اپنے باطن کو صوف بناتا ہے، پھر قلب کو، اپنے نفس کو، پھر اپنے زہری اعضاء کو، پھر جب وہ سراپا صوف پوش بن کر نیک بن جاتا ہے تو اس کی طرف راحت اور رحمت انسان کا ہاتھ آتا ہے، اور اس مرد خدا مصیبت زدہ پر بڑا تغیر پیدا کر دیتا ہے، اس سے غم کے کپڑے اتار لیتے ہیں اور جامع فرحت پہنا دیتے ہیں، تکلیف و غم نعمت میں بدل جاتا ہے، اور بغض اور غم فرحت سے، اور خوف امن سے، اور دوری قرب سے، اور فقر و محتاجی امیری سے۔ ایک بازم پاک میں شہنشاہ بغداد نے زہد کی حقیقت کا انکشاف کرتے ہوئے فرمایا، اے غلام، اپنے رزق اور حصول کو زہد کے ہاتھوں سے کھانا کہ رغبت کے ہاتھ سے کھا۔ ایک بز پاک میں شہنشاہ بغداد نے سجدہ کی حقیقت کا انکشاف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے غلام، تو آدمیوں سے میل جول، اندھا پن، جہالت، خواب و غفلت کے ساتھ نہ کر، بلکہ ان سے تیرا میل جول بصیرت و علم و بیداری کے ساتھ ہونا چاہیے۔ پس جب تو ان سے اچھا قابل ستائش کوئی کام دیکھے تو بھی اس کا ساتھ دے، اور جب تو ان سے برا فعل قابل نفرت و خلاف شرع دیکھے تو اس سے بچ اور ان کو اس سے روک دے۔ تم اللہ تعالیٰ سے غفلت کلیہ میں ہو، اپنے اوپر اس کے لیے بیداری ہوشیاری لازمی پکڑو۔ تم امتحان کے ساتھ مساجد کی حاضری اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر کثرت سے درود خوانی کو لازم پکڑو۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اگر آسمانوں سے آگ اترے تو سوائے اہل مساجد کے اس سے کوئی نجات نہ پائے، اور جب تم نماز کی ادائیگی میں سستی کرنے لگو تو تمہاری نمازیں اللہ تعالیٰ سے منقطع ہو جائیں گی۔ پھر ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، زیادہ نزدیکی بندہ کی اللہ تعالیٰ سے اس حالت میں ہوتی ہے جب وہ سجدہ گزاری میں ہوتا ہے۔ اے غلام، تجھ پر افسوس ہے کہ تو نے احکام شریعہ کو لازم نہ پکڑا، ورنہ عنقریب تیری آنکھوں میں پانی اتر آئے گا اور تیرے دونوں ہاتھ شل ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ تجھ سے اپنی رحمت اور مہربانی کا دروازہ بند کر دے گا، اور اپنی مخلوق کے دلوں میں تیری طرف سے سختی ڈال دے گا، اور تجھ پر جوان کی طرف سے احسان ہوتے ان سے روک دے گا۔ اپنے سروں کی اپنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ حفاظت کرو، اسی سے ڈرتے رہو، پس بتحقیق اس کی پکڑ سخت دردناک تکلیف دہ ہے، وہ تم کو تمہارے جائے امن سے، تمہاری عافیت، تمہاری شادمانی، حرص نافرمان سے پکڑ لے گا۔ اس سے ڈرو۔
وہی آسمانوں اور زمینوں کا معبود ہے، اس کی نعمتوں کا شکر کے ساتھ حفاظت کرو، اس کے امر و نہی کا سمع اور اطاعت سے مقابلہ کرو، اور اس کی سختی کا صبر سے اور آسانی کا شکر سے مقابلہ کرو۔ وہ لوگ کہ جو تم سے پہلے انبیاء و مرسلین اور صلحاء و عابدین گزر گئے، ان کا یہی طریقہ رہا۔ وہ نعمتوں پر شکر اور مصیبتوں پر صبر کیا کرتے تھے۔ تم گناہوں کے دسترخوان پر کھڑے ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کی طاعت اور بندگی کے دسترخوانوں سے کھانا کھاؤ، اطاعت خداوندی کو لازمی پکڑو اور اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرو۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نرمی اور آسانی آئے پس ان کا شکر ادا کرو، اور جب تنگ دستی آئے پس تم اپنے گناہوں سے توبہ کرو اور اپنے نفوس سے جھگڑا کرو۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ موت اور اس کے بعد آنے والے حالات کو اور اللہ تعالیٰ اور اس کے حساب و مہربانیوں کو جو تمہارے ساتھ ہیں یاد کیا کرو۔ کیا تم نہ جاگو کہ کب تک یہ نیند رہے گی؟ یہ جہالت اور باطل میں آمد و رفت اور نفس و خواہشات کے ساتھ قیام اور عادت کی پیروی کب تک رہے گی؟ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اور شریعت کی مطابقت سے ادب کیوں نہیں سیکھتے؟ عادت کو چھوڑ دینا عبادت ہے۔ قرآن و حدیث کا درس لے کر اس پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ ادب سیکھو۔